इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अब हमने इंशाअल्लाह ताला आज पढ़ना है, पेज नंबर है 595, 595 और बाब है बाबुन फी सिफती दज्जाल, दज्जाल की सिफात का बयान, व तहरीम मदीना अलैहि, और अल्लाह ने मदीना को दज्जाल पर हराम कर दिया कि दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। और वक़त्लिहिल मुमिना, दज्जाल एक मोमिन को कत्ल करेगा, व इह्याइही, और लोगों के सामने दोबारा उसको जिंदा भी करेगा। तो ये सारा जो जिक्र है उसका बयान, ये बाप कायम किया है इमाम नववी ने सही मुस्लिम पर। और हमने आज इंशाअल्लाह इस सिलसिले में जो हदीस है वो पढ़नी है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा अल्लाह के हुक्म से, और वो आकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आके दज्जाल को कत्ल करेंगे, और फिर इसके बाद इधर तवज्जो, और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन याजूज माजूज को भेजेगा उस वक्त के लोगों के लिए। और याजूज माजूज ऐसी कौम है उससे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को कत्ल करने वाले होंगे, लेकिन वो याजूज माजूज उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कहफ में तफसील से बयान फरमाया। उस वक्त की वो कौम, उस वक्त भी कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। और एक फसादी कौम याजूज माजूज, दो कौमें हैं ये, याजूज और एक अलग कौम है, माजूज एक अलग कौम है, ये दो कौमें हैं। तो जुल्करनैन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, और जुल्करनैन ये अल्लाह के वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, या अल्लाह के नबी थे। ठीक है, तो इन्होंने उस वक्त के लोगों को याजूज माजूज से बचाया। एक बहुत ही मजबूत तांबे की और बहुत सारी धातें मिलाकर, जिसका जिक्र सूरतुल कहफ में है, एक मजबूत दीवार बना दी और उनको उस दीवार के पीछे कैद कर दिया याजूज माजूज को, ताकि वो दोबारा ज़मीन में ना आ पाए और लोगों को परेशान ना करे। ठीक है, इसका पूरा जिक्र है, ये आप लोग इसकी तफसीर पढ़िएगा सूरह कहफ में, जुल्करनैन और याजूज माजूज। बहरहाल फिर वो जो दीवार बनी है उस दीवार के बारे में हदीस है एक सही बुखारी किताबुल फितन के अंदर, कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए और आप बहुत परेशानी के आलम में थे। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका ये जो कहना था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये परेशानी की वजह से था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, मुमकिन है ख्वाब में आपको कुछ दिखाया हो और नबी का ख्वाब सच्चा होता है, हुज्जत होता है बकायदा, इसलिए आप परेशान। फरमाया वैलुल लिल अरब, अरब के लिए हलाकत, मिन शर्रिन कद इक़तरब, उस शर की वजह से जो करीब आता जा रहा। ठीक है, आपने खास तौर पे अरब के लिए फरमाया कि अरब के लिए हलाकत हो। और याद रखिएगा, उम्मतों में सबसे अव्वल उम्मत उम्मत मोहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اور امت محمدیہ میں سب سے بہترین حصہ اس امت کا عرب ہے۔ عرب کے ذریعے سے اللہ اس دنیا میں قیامت تک تبدیلیاں لاتا رہے گا۔ عرب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بہت سارے فتنوں کا قلا قمع کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور عرب سب سے زیادہ فتنوں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، کیونکہ عرب کی زبان میں ہی اللہ نے دین نازل کیا ہے، اور دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے بھی عرب ہیں۔ آج ہند و پاک کے اندر اگر صحیح عقیدہ اور صحیح دین موجود ہے، وہ عرب سے ہی منتقل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بڑے بڑے عجمی علماء عرب سے صحیح عقیدہ اور علم حدیث لے کر آئے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور بہت بڑے بڑے علماء، ٹھیک ہے، عجم کے علماء یہ عرب سے علم لے کر آئے۔ تو عرب کی ایک بڑی حیثیت ہے اس امت کے اندر۔ امت محمدیہ کا سب سے بہترین طبقہ جو ہے وہ عرب ہے، اور قیامت تک جتنے بھی فتنے آتے رہیں گے ان میں سب سے زیادہ اگر فتنوں کے سامنے کوئی آڑے آئے گا اور سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والا ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ عرب ہوگا۔ اور عرب کی یہ تاریخ رہی ہے اس کائنات کی سب سے گھٹیا، انسانیت کے لحاظ سے سب سے گھٹیا لوگ، سب سے گھٹیا قوم یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہود سب سے گھٹیا ترین قوم ہے اس کائنات کے اندر، ان سے گھٹیا کوئی نہیں۔ اگرچہ انسان ہے اور اللہ نے انسان کو احسن الخالقین فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں احسن الخالقین نے پیدا فرمایا، لیکن ساتھ میں اگلی ہی آیت میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو بہترین سانچے میں پیدا تو کیا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ بدترین درجے میں بھی پہنچائے گا۔ تو بہت سارے انسان اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بدترین درجوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں اپنے اعمال کے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو ان بدترین درجوں میں سب سے بدترین درجے میں اگر انسانوں کے اندر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ یہودی۔ یوں سمجھ لیجئے اس کائنات کی سب سے چمار قوم اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ یہودی۔ چمار، یہ ہمارے ایک انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا، سب اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اپنے اعمال کی بنیاد پر سب جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں انسان تو، ہاں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا کئی مقامات پہ فرمایا ہے نا، مشرک جو ہوتا ہے وہ کتے کی طرح ہے، کل قرآن نے کہا، ٹھیک ہے۔ کہیں فرمایا مشرک جو ہے وہ اولئک کل انعام، جانوروں کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو کبھی اللہ نے کہا یہ کتے کی طرح ہے، کبھی اللہ نے فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن جب انسان خود اپنے آپ کو گندا کر لے اور اپنے آپ کو رذیل سے رذیل ترین درجے میں لے جائے تو پھر اس سے برا بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہودی اس کائنات کی چمار قوم جو میں نے کہا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہم انسان جو ہے نا یہ خاندانی نظام، یعنی خاندان کے حوالے سے، حسب و نسب کے حوالے سے اس کی فطرت کے اندر ہے کچھ نہ کچھ فخر اور کچھ نہ کچھ بات آ جاتی ہے کہ بھائی میرا اعلیٰ خاندان، اس کا اس سے کم، اس کا اس سے کم، اور وہ بہت ہی گھٹیا اور یہ اور وہ، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیزیں سوچتے ہیں۔ پھر بھی یہ قوم پرستی وغیرہ اور یہ خاندان کا اچھا خاندان برا خاندان کی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اپنی فطرت کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر یہودی قوم ایسی قوم ہے جو سب سے گندی اور گھٹیا قوم ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، اب میں ایک بات آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میں کرنے لگا ہوں، وہ کیا کہ اللہ تبارک بتا دے کہ میں تھوڑا سا اپنے اس موضوع سے ہٹا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے، پھر جڑ جاؤں گا انشاءاللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں نا فلسطین کے حوالے سے، اور یہودیوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آج سے 75 ایئرس پہلے چلے جائیں جب بھی اس طرح کے معاملات تھے، اور یہ جب سے ہی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور اب تو حد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بہانے تراشتے رہتے ہیں، ہر 3 سال 4 سال کے بعد، 3 یا 4 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے
کہ یہ قتل و غارت گری اور خون ریزی پر آ جاتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں کے اندر، 15 سالوں کے اندر کئی مرتبہ اس طرح کے اٹیک یہود کی طرف سے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں فلسطین کے اوپر۔ یہ تھوڑے تھوڑے کبھی مہینوں کے بعد، کبھی سالوں کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی دورہ پڑ جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہود قوم پچھلے 2000-3000 سال سے ایسی ہی ہے، اللہ نے اس کو صرف باقی رکھا ہوا ہے۔ قوم یہود کو اللہ رب العالمین نے وعلیکم السلام باقی رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے، قوم سمود کو اللہ نے نیست و نابود کیا ہے نا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے قوم سمود کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب ان کی جراثیم بھی باقی نہیں ہے، یعنی ان کی نسلیں بھی باقی نہیں ہیں۔ قوم عاد کو اللہ نے تباہ کر دیا، قوم سمود کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا، اور قوم لوط کو تباہ کر دیا رب العالمین نے، قوم شعیب کو تباہ کر دیا۔ ساری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کی نسلیں بھی باقی نہیں چھوڑی۔ یہود قوم کو اللہ نے باقی رکھا، اگرچہ ابھی یہ 2 کروڑ، 2.25 کروڑ، 2 کروڑ ہے پوری دنیا کے اندر، 2.25 کروڑ ہوں گے، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر، لیکن جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، پوری دنیا کو اپنا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے بینکنگ کے حوالے سے سب سے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پروڈکٹس کے حوالے سے سب سے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور معیشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب کو انہوں نے اپنے جال میں اور پھنسا کے رکھا ہے، اور اپنے پنجے شکنجے انہوں نے گاڑے ہوئے یہود نے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ باقی چھوڑی ہوئی ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں، حالانکہ یہ قوم اللہ رب العالمین نے اس قوم کو سب سے زیادہ فضیلت بھی دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میری ان نعمتوں کو یاد کرو اے یہودیوں جو میں نے تم پر انعام کی۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان پہ بہت انعامات کیے، اور تمہیں میں نے اس وقت کے جہانوں پر فضیلت دی، یعنی جب جب تم رہے، جس جس دور میں بھی، ہر دور میں تم اوپر رہے، تمہارا لیول، تمہارا گراف یہاں رہا، ٹھیک ہے، اور قوموں کا نیچے رہا، تمہارا اوپر رہا، تمہیں میں فضیلت دیتا رہا، لیکن تم ناشکری میں بھی اوپر ہی رہے، اللہ کی نافرمانی میں بھی اوپر ہی رہے۔ کئی بار بار اللہ رب العالمین اذکروا نعمتی التی، بار پورا پہلا پارہ آپ پڑھ لیجئے، یہی ذکر رب العالمین نے فرمایا، شکوہ بھی کیا یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، دوسرے پارے میں بھی یہی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ گنواتا رہا ان یہود کے بارے میں کہ کس طرح ناشکریاں کرتے رہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں کی بارشیں کرتا رہا، اور یہ ناشکریوں پہ ناشکریاں کرتے رہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو گھٹیا ترین قوم ایسا قرار دیا کہ یہ ملعون بھی ہے، مغضوب بھی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ملعون اور مغضوب جو ہو جائے اس کائنات میں، اس سے گھٹیا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ جس پر لعنت برسا دے، بس وہ ایک گٹر کے کیڑے سے بھی گھٹیا ہے۔ اللہ جس پر غضب فرما دے تو پھر کوئی آسمان اور کوئی زمین اس کو پناہ نہیں دے سکتی۔ اور یہود ملعون بھی ہے، کیسے؟ لعن الذین کفروا من اہل الکتاب من بنی اسرائیل، لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی، لعناہم کما لعنا اصحاب السبت، ایک اور مقام پہ بھی فرمایا ہم نے ان پہ لعنت فرمائی یہودیوں پر، اور وباؤ بغضب من اللہ، یہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ یہودی اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم قوم ہے یہودی، ان پر غضب کیا گیا، تو مطلب غضب بھی کیا گیا اور لعنت بھی برسائی گئی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تبدأ الیہود بالسلام، یہودیوں سے سلام میں پہل بھی مت کرو، حالانکہ کتنا امن کا دین ہے نا ہمارا دین، سلامتی کا دین،
सलाम फैलाओ, अफशुस सलाम बैनकुम, अफशुस सलाम बैनकुम। कितने फरामीन हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आम करो, सलाम को आम करो वो, लेकिन ला तब्दउस सलाम बिल यहूद, यहूदियों को सलाम तक ना करो। बल्कि आगे फरमाया फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम फ़ी तरीक़, अगर कोई यहूदी तुम्हें रास्ते में मिल भी जाए, फ़ज़्तरूहुम इला अदयक़िही, तो उनके रास्ते तंग कर दो। यहूदी को आते हुए देखो अकड़ जाओ, हालांकि अकड़ना इस्लाम में मना है, चौड़ा होके चलना इस्लाम में मना है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, हाँ रहमान के बंदे वो हैं जो आहिस्तगी से चलते हैं। अल्लाह ने आहिस्तगी से चलने को पसंद किया, रहमान का बंदा करार दिया। लेकिन यहूद को देखो तो चौड़े हो जाओ। फस्तर्रूहुम इला अदियकी, उनको मजबूर कर दो तंग रास्तों की तरफ, इनके रास्ते रोको, इनके रास्ते तंग करो, इनके सामने चौड़े होकर दिखाओ, अपना आप इनके सामने जाहिर करो, चाहे कोई भी शक्ल हो। इसलिए मैं कहता हूं एहतिजाज भी करो इनके खिलाफ, ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है, ये दीन का हिस्सा है। यहूद के खिलाफ एहतिजाज करना दीन का हिस्सा है। यहूद के झंडे बनाओ रोडों के ऊपर, इनकी तौहीन करना शरीयत का हिस्सा है। क्यों? अल्लाह ने इनकी तौहीन की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको गंदा कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमा दिया कि यहूद से सलाम में पहल तक मत करो। ये जो हदीस का लफ्ज है ना कि फत्तर्रूहुम इला अदयक़िही, इनके रास्ते तंग करो, तो रास्ते तंग करने की कोई भी शक्ल हो, आजकल के दौर के लिहाज से मीडिया का दौर है, बताओ इनको, अपना आप जाहिर करो कि हम तुम्हारे खिलाफ कितने भरे बैठे हैं और कितने गुस्से में बैठे हुए हैं, हमारे हाथ तो लगो फिर हम बताएंगे। तो उस अपने गजब को, अपने अपनी दुश्मनी को और अपनी नफरत को यहूद के सामने जाहिर करने का जो भी तरीका है वो इख्तियार किया जा सकता है, वो इख्तियार किया जा सकता है। और ये ऐन ईमान है, याद रखिएगा। यहूद से नफरत करना गोया आपके ईमान का हरा भरा होना है। आपका ईमान तब कामिल होगा जब आप यहूदियों से नफरत करोगे। सवाल यह है कि अल्लाह ने कौम हूद, कौम आद, कौम समूद की तरह यहूद को क्यों नहीं तबाह किया? तबाह कर देता रब्बुल आलमीन, यहूद को बाकी रखा और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। क्यों? इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने तो दोबारा आना है कुर्ब क़यामत, जैसे कि हम अहादीस पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और ये यहूद कौम दज्जाल की पैरोकार, इन्हीं अहादीस के अंदर अभी आपने पढ़ा कि रसूलुल्लाह, अब मैं दोबारा जुड़ रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कि यत्बउ दज्जाल सबऊन अल्फन मिनल यहूद मिन यहूद अस्फहान अलैहिमुस सीजान, 70,000 लोग यहूद के दज्जाल की पैरवी करेंगे जब दज्जाल आएगा। और आपने अभी भी सुना होगा, कहानियां भी सुनी हैं, तारीख भी पढ़ी है, लोगों से अब भी सुनते हैं, बहुत सी वीडियोस भी आजकल के दौर के लिहाज से अगर देखा जाए सोशल मीडिया को सामने रखते हुए आपने देखी होंगी कि हैकल सुलेमानी इन्होंने मस्जिद अक्सा के नीचे बनाया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ये दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुछ अहादीस हैं जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। उन सारी अहादीसों का मंबा और मरकज अगर कोई साबित हो रहा है तो वो यहूद हो रहे हैं। और यहूद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को सीरियस लेकर उन्होंने खुद से एहतमाम भी किए हुए हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल आएगा, उसके माथे पे काफ फा रा लिखा होगा, ठीक है। तो यहूदियों ने अपनी एक कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम है KF, कंपनी का नाम है एक, उसका जो उसका जो ग्रुप है वो है KFR, ठीक है। और वो जो कैप पे लिखा होता है तो वो सामने यहाँ आ भी जाता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, यहूद ने गरकत के दरख्त लगाए हुए हैं। किसके दरख्त? हाँ, पूरा इजराइल गरकत के दरख्तों से भरा पड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशीन गोई फरमाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान यहूदियों को कत्ल कर देंगे। इसका माना ये हुआ कि यहूद इतने चढ़ जाएंगे, इतने चढ़ जाएंगे, इतना फसाद करेंगे, इतना सरकश हो जाएंगे कि दोबारा से एक जंग होगी। और वो जंग खून रेजी इतनी खतरनाक होगी कि लाशें ही लाशें होंगी, जमीन लाशों से भरी हुई होगी। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर से परिंदा जा रहा होगा, वो गुजर नहीं सकेगा,
وہ بھی گر جائے گا لاشوں کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے پرندے ایسے ہوتے ہیں جو لاشوں کو نوچتے ہیں، وہ گندے پرندے. لیکن بہت سارے پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نفاست پسند ہوتے ہیں، وہ لاش کے قریب بھی نہیں بھٹکتے. اب وہ پرندہ اڑتا جا رہا ہے، اڑتا جا رہا ہے، زمین میں کہاں بیٹھوں، کہاں جاؤں، کہاں جاؤں، لیکن پوری زمین میں اتنی لاشیں کہ وہ کہیں بیٹھ نہیں پا رہا. اڑتا جا رہا ہے، اس کو آرام کی جگہ نہیں مل رہی. بالآخر وہ تھک ہار کر وہ جو ہے اس کے پر بالکل تھک جائیں گے اور وہ زمین پہ گرے گا اور ان لاشوں کے ساتھ ہی مر جائے گا. اس حدیث کا یہ مفہوم بھی محدثین نے بیان کیا کہ ایسی خون ریزی ہوگی اور ایسی لاشیں بکھر جائیں گی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. لیکن بالآخر فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى إذا يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. یہ حدیث شاید آگے آ جائے تو میں وہ آپ کے سامنے بھی ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی ہوگی، مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا، وہ درخت اور پتھر بھی کہے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ اور اس کو قتل کر دے. یعنی یہودی اتنی گندی قوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ درخت اور پتھر بھی مسلمان کی یہود کے خلاف مدد کریں گے. یہ درختوں اور پتھروں تک کو برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے. یہ غرقد درخت یہودیوں کا درخت ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا. ٹھیک ہے. اور آج اسرائیل غرقد کے درختوں سے بھرا پڑا ہے. تو دجال کا یہ انتظار بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس کو یہ لیڈر کہتے ہیں اپنا. اور جو پیشین گوئیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری صادق آتی بھی جا رہی ہیں. اور دجال کے سب سے آڑے، یہود کے سب سے زیادہ خلاف اگر کوئی ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ عرب. اب دوبارہ آ جائیے عرب کی طرف. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ویل للعرب، ویل للعرب. عرب چوکنا ہو جائیں، عرب محتاط ہو جائیں، اور عرب ہی تبدیلی لے کر آئیں گے انشاءاللہ رب العالمین. امام مہدی پتہ ہے کون ہوں گے؟ نام ان کا محمد، والد کا نام عبداللہ، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے. صحیح احادیث کے مطابق امام مہدی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شام سے ہوں گے. اور جو ہے وہ عرب ہوں گے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے. اور اس کی بھی ایک بڑی علمی وجہ ہے. خیر اگر میں اس طرف جاؤں گا نا تو پھر جو ہے وہ بہت ڈیٹیل ہو جائے گی. بہرحال تو امام مہدی جو ہے وہ دجال کے سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والے ہوں گے. یہ آگے ابھی جو ہم حدیث پڑھیں گے اس حدیث میں بھی امام مہدی کا اشارتاً ذکر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام ہوں گے جو آ جائیں گے دجال کے سامنے. لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب. ٹھیک ہے. یہ اقوال ہی ہیں کہ وہ جو مومن سب سے زیادہ دجال کے آڑے آئے گا اور دجال کے خلاف کھڑا ہوگا وہ کون ہوں گے؟ امام مہدی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آگے حدیث میں آ رہا ہے. تو اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہود کو کیوں باقی رکھا ہے؟ امت محمدیہ کے لیے بطور عذاب. امت محمدیہ پر بھی عذاب آئے گا. امت محمدیہ کو بھی تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی. یہ امت جتنی افضل ہے عذاب بھی ان پر اتنا ہی سخت آئے گا. اور سب سے بڑا عذاب اگر آئے گا تو یہود کے ذریعے سے آئے گا. اس لیے اتنی پرانی گھٹیا گندی قوم کو اللہ نے باقی رکھا، ورنہ قوم عاد، قوم سمود کی طرح اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، لیکن نہیں مٹایا. آج تک یہ باقی ہے. اور ہر وقت یہ امت محمدیہ کے سینے میں خنجر کی طرح کھپتے رہتے ہیں اور کھپتے رہے. حالانکہ ایک کام کیجئے گا آپ لوگ لازمی. آپ لوگوں نے ابھی، میں اصل میں خود وہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، بہت بات آگے چلی جائے گی. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 15واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پہلے رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ کے آئیے گا. پوری یہود کی تاریخ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہود کی تاریخ بیان کرنے سے پہلے ایک بات فرما دی، کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ بات فرما دی. یہود کی تاریخ بیان کرنے سے پہلے فرما دیا کہ مسجد اقصی کس کی ہے؟
ہماری ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو مسجد اقصی کس کی ہے؟ ہماری ہے. اور دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ غاصب ہیں، قابض ہیں اور ظالم ہیں. اس لیے یہود کی پوری تاریخ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اشارتاً یہ کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے، وہ بھی ہماری، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، وہ بھی حرامی. تو آج یہ جو واویلا مچاتے ہیں نا، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، اور اس لیے مار مار کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں اور اپنے چیلوں اور اپنے چمچوں کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ساتھی ان کے چیلے، ان کے چمچے ایسے ہیں کہ جب یہ بچوں فلسطینیوں کو مارتے ہیں تو پھر کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا ہے، اور ذرا سا اگر ری ایکشن ہو جائے تو پھر پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. ہاں، اور پورا مسلمان کیا ہے؟ خاموش ہے. کیوں؟ امت محمدیہ کے لیے عذاب ہوگی نا یہ. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چن چن کے مارا ان کو. ہاں، غزوہ یہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تین بڑے قبیلے یہودیوں کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے اور خیبر سے ان کو نکال اور ان کو جلا وطن کر دیا. اور یہ اٹھنے میں ان کو پتہ نہیں کتنے سالوں لگ گئے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے. ایک مرتبہ فساد کیے بخت نصر کے دور میں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پھر ہم اپنے بندے بھیج دیں گے اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار، اور وہ ہوا، وہ اللہ رب العالمین کا. پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مال اور دولت دی. یہ 15واں پارے کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا تھا 2 مرتبہ فساد کرو گے نا، ایک مرتبہ کیا تو ہم نے تمہیں سزا دی، پھر تم دوبارہ چڑھے، پھر تم نے دوبارہ زمین میں فساد کرنا شروع کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کچھ عرصہ، کچھ دور پہلے ان کو پھر ان کی مار لگائی، ان کی پٹائی لگائی، پھر ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا اور ان کو تباہ و برباد کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا، پھر دوبارہ ان کو اللہ نے فراوانی دی، اور پھر یہ دوبارہ اتنے چڑھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب یہ امت محمدیہ کے لیے بطور عذاب باقی رہیں گے، لیکن ان کا خاتمہ کس سے ہوگا؟ امت محمدیہ سے ہی ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا وَيَقْتَلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ. اور پھر اس جنگ کے اندر تو امت محمدیہ کی ایک پتھر اور ایک درخت بھی یہود کے خلاف مدد کرے گا. تو اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان یہودیوں کو نیست و نابود کر دے کہ جو اس کائنات کی سب سے گھٹیا اور چمار قوم ہے. یہ ایک چمار کے اوپر ایک لفظ سمجھ میں آ گیا، کہ امت محمدیہ کے لیے یہ عذاب، یہود اتنا سخت عذاب کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، امت محمدیہ کو سدھارنے کے لیے. یہ دیکھو تمہارے لیے کتنا یہ گھٹیا چمار قوم، یہ تمہارے سینے خنجر میں گھپ رہی ہے، ان کے ذریعے سے تمہیں عذاب ہو رہا ہے. کتنا امت محمدیہ کے لیے کتنی رسوا کن بات. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے نا، ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ انگلش کا ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہو نا، ٹھیک ہے، تو اس کو زخم لگانے کے ساتھ اس کی انسلٹ بھی کی جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو زخم کا درد تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ساتھ میں جو اس کی توہین کی گئی، توہین کا درد زخم سے بھی زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ راجپوت ہے، بڑے خاندان والا راجپوت خاندان کا، ٹھیک ہے، اس کو سزا دینی ہوتی تھی نا، تو چمار خاندان سے جوتا لگواتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر راجپوت کا جوتا پڑے گا نا، وہ بولے گا چلو جوتا تو پڑا، جوتے کا درد تو ہوا، لیکن مارنے والا تو راجپوت ہی ہے نا. لیکن اگر چمار کا جوتا پڑے گا نا، کہے گا چلو جوتے کی تکلیف تو ہوئی، لیکن پڑا بھی تو چمار کا جوتا پڑا مجھ پہ. یہ زیادہ انسلٹ. ٹھیک ہے، تو امت محمدیہ کے لیے عذاب اس گھٹیا قوم کے ذریعے سے. تبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارہا یہ فرمایا، اور آپ اس وجہ سے پریشان بھی ہو، فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ. حالانکہ عرب جو ہے کیا ہے؟ اس امت کا سب سے بہترین حصہ ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عرب کے لیے ہلاکت ہو، من شر قد اقترب، اس شر کی وجہ سے جو قریب آ رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج. یاجوج ماجوج کے سامنے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا، وہ اتنی کھل گئی ہے. پھر اس کے بعد 90 کی گرہ بنائی آپ نے. 90 کی گرہ یہ ہوتی ہے، آپ نے یہ ہول بنا کے دکھایا، فرمایا اتنی جو دیوار ہے وہ
کھل گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کب فرمایا تھا آپ نے؟ اس دور میں. اور اب وہ ہول کتنا ہو گیا ہوگا؟ تو پھر تو اور زیادہ قریب آ چکا ہے نا اس شر. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اب سامنے نظر آتی جا رہی ہیں. بس اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور سب کو اسلام پر ایمان پر ثابت قدم رکھے. آمین. اچھا جی, تو باب فی صفت دجال. تو ہم پڑھتے ہیں دجال کے اوصاف اور کے بارے میں یہ حدیث ہے. میں اب صرف اور صرف جلدی جلدی ان احادیث کا ترجمہ کروں گا تاکہ ہم جساسہ والی حدیث تک پہنچ جائیں. وہ سب سے مین حدیث ہے, وہ آپ کو سنانی ہے. وہ اگلی دفعہ شاید میں کوشش کروں گا آج ہی ہو جائے. تو میں اب صرف ترجمہ کر رہا ہوں اور آپ ترجمہ غور سے سنتے جائیے. ترجمہ سنیں گی سب سمجھ میں آتا رہے گا کہ تشریح بیان ہو چکی ہے تقریباً. اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. قال, ابو سعید خدری فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ. ایک مرتبہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی. یومن, ایک دن نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک حدیث بیان کی. کس کے بارے میں؟ حدیثاً طویلا, ایک لمبی حدیث بیان کی. عن الدجال, دجال کے بارے میں پوری دجال کی ڈیٹیل بتائی. فکان فیما حدثنا, بس نبی علیہ السلام نے جو حدیثیں ہمیں بیان کی تھیں دجال کے بارے میں ان میں یہ بات بھی تھی. قال, پھر آگے وہ یہ بات بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی, دجال آئے گا, زمین پہ نکل آئے گا, فساد پھیلائے گا, ادھر جائے گا ادھر جائے گا. 40 دن اللہ ان کو دے گا. دجال کو 40 دن دے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا, باقی 37 ڈیز جو ہیں وہ نارمل ڈیز کی طرح ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یاتی و دجال آئے گا. اور پوری دنیا میں خود دجال نے ایک اگلی جساسہ والی حدیث میں کہا فلا ادع قریۃ الا ابدتها, اس روئے زمین پر میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا مگر جا کر اس میں اپنا فساد پھیلا دوں گا. تو وہ دجال جب آئے گا تو وہ ہر جگہ جائے گا, ہر جگہ اپنا فساد پھیلائے گا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ, لیکن دجال پہ حرام کر دیا جائے گا ان يدخل, کہ وہ داخل ہو سکے انقاب المدینہ, مدینہ کی گلیوں میں, مدینہ کی چٹانوں میں, مدینہ کی گھاٹیوں میں دجال داخل ہو سکے. مدینہ کو اللہ محفوظ رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ اسلام کا مرکز تھے, ہیں اور قیامت تک رہیں گے. کوئی فتنہ مکہ اور مدینہ کے اندر نہیں آ سکے گا. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ. اسلام جب شروع ہوا تھا تو اپنوں میں اجنبی تھا, دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء, غرباء کے لیے, اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان الاسلام تعرض الى المدینہ كما يعرض الحي الى جحرها, کہ اسلام اینڈ میں بالکل آخر میں سمٹ کر کہاں آ جائے گا؟ مدینہ میں. پوری دنیا کے اندر فساد پھیلتا جائے گا, پھیلتا جائے گا, پھیلتا جائے گا. ہاں, فتنے پھیلتے جائیں گے اور مدینہ محفوظ رہے گا. اور اگر اسلام باقی رہے گا تو کہاں باقی رہے گا؟ مدینہ میں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آپ کی پیشین کو, یہ صحیح حدیث. اسلام پھیلتا, اسلام سمٹ کر, ٹھیک ہے, وہ آ جائے گا کہاں؟ مدینہ میں. بالکل اسی طرح جس طرح ایک سانپ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے بھائی, سانپ پر اگر حملہ ہوتا ہے, سانپ پر اٹیک ہوتا ہے تو سانپ کہاں بھاگتا ہے؟ بل کی طرف, کہ اپنا بچاؤ حاصل کر سکے. ٹھیک ہے, تو اسلام پوری دنیا کے اندر اسلام ڈیمیج ہوتا رہے گا. ہاں, اسلام پر یلغار ہوتی رہے گی. اسلام کی جو تعلیمات ہیں لوگ ان کو مسخ کرتے رہیں گے. بدعات کا دور دورہ ہوتا رہے گا. اگر کہیں اسلام بچے گا تو کہاں بچے گا؟ مدینہ میں. اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل کی طرف جاتا ہے, اسی طرح اسلام سمٹ کر مدینہ کی طرف جائے گا. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو پھر دجال تو سب سے بڑا فتنہ ہے, وہ داخل ہو سکتا ہے پھر مدینہ میں؟ نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال پر حرام ہوگا کہ وہ داخل ہو سکے مدینہ کی گھاٹیوں میں. فینتہی, دجال وہاں تک پہنچے گا, مدینہ تک, مدینہ کے بارڈر تک پہنچے گا. ہاں, مدینہ کی حدود تک پہنچے گا. الی بعض السباخ, سباخ کا لفظ آتا ہے. سباخ وہ علاقے ہیں جو مدینہ کے اطراف میں پتھریلے علاقے, سباخ تک پہنچ جائے گا دجال. پھر سباخ کے بعد جیسے ہی اچھا, سباخ کہاں ہے؟ التی تلیل مدینہ, وہ سباخ جو مدینہ کے
قریب ہے. تلی، تلی کا مطلب قریب. تلی المدینہ، ولی یلی سے ہے یہ باب. تلی المدینہ، جو مدینہ سے قریب ہے وہاں تک دجال پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن دجال جیسے ہی داخل ہونے لگے گا مدینہ میں، اللہ کے فرشتے اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو پھر اس مدینہ میں سے ایک آدمی نکل کر آئے گا، اس کو پتہ چلے گا دجال کے بارے میں. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ، بس نکل کر آئے گا مدینہ میں سے، الیہ دجال کی طرف. یومئذ، ان دنوں، دجال کے دنوں میں جب دجال وہاں پہنچا ہوگا، نکل کر آئے گا رجل، ایک آدمی. اور وہ آدمی ایسا عقیدے والا ہوگا، اس کا عقیدہ ایسا پختہ ہوگا اور ایسا وہ حدیث والا ہوگا، صرف اور صرف حدیث کو فالو کرنے والا، کہ نہ کسی امام کا مقلد، نہ کسی مفتی کو فالو کرنے والا، وہ صرف اور صرف امام سمجھتا ہوگا. تو پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام سمجھتا ہوگا. بس اہل الحدیث، حدیث والا، حدیث پر عمل کرنے والا. اور حدیث پر عمل کرنے والا ہی تو دجال کو پہچانے گا نا، کیونکہ دجال کا اگر تعارف صحیح طور پر پیش کیا گیا تو کہاں پیش کیا گیا؟ حدیث میں. دیکھا نہیں ابھی آپ نے پڑھا، ابو سعید خدری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کے بارے میں لمبی حدیث بیان فرمائی. تو مطلب لمبی حدیث کیوں بیان فرمائی دجال کے بارے میں؟ دجال کی ایک ایک چیز نبی علیہ السلام بیان کر چکے، لمبی لمبی حدیثوں میں بیان کر چکے. تو دجال کا تعارف اگر کہیں موجود ہے تو کہاں ہے؟ حدیث میں. تو جو حدیث سے تعلق رکھتا ہوگا دجال کو دیکھتے ہی پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا؟ اور جو دجال کو پہچان جائے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو دجال کے فتنے سے بچانے والی کون؟ حدیث. اور اس سے محفوظ رہنے والا کون؟ اہل الحدیث. ٹھیک ہے. تو ہوا خیر الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں اس وقت سب سے بہترین لوگوں میں سب سے بہترین آدمی ہوگا جو دجال کی طرف آئے گا. بولے گا دیکھتا ہوں تجھے. فَيَقُولُ لَهُ، دجال سے آ کے کہے گا اشہدو، میں تجھے دیکھ کے گواہی دیتا ہوں انک الدجال، تو دجال ہے واقعہ، تو کانے. تو کہتا ہے میں رب، تو کہتا ہے میں رب ہوں. رب کبھی کانا نہیں ہوں. اگر تو رب ہے نا تو اپنی آنکھ صحیح کر کے دکھا. انگور کی طرح ابھرا ہوا یہ جو ہے، سڑا ہوا انگور کی طرح، ہاں دیکھ کر گھن آتی ہے. تو اتنا گھناؤنا ہے. تو اگر تو رب ہے اور رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو آنکھ تو اپنی صحیح کر نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں تو تیرے کو دیکھتے ہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الدجال اعور عین الیسری او یمنی، دجال کی آنکھ کانی ہوگی. تو میں نے تیرے کو دیکھا اور میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا. اشہد انک الدجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کون ہے؟ دجال ہے. بولے گا اچھا، اس کو غصہ آئے گا دجال. اچھا میں گواہی دیتا ہوں تو دجال ہے، کیوں؟ آگے دیکھیے لائن، دیکھیے لائن، یہ صحیح مسلم ہے نا، یہ صحیح مسلم. اس کا ترجمہ کسی بھی فرقے کی حدیث، فرقے کی مسجد میں جاؤ اور وہاں سے مسلم اٹھاؤ، وہاں پر بھی یہی حدیث. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی یہی حدیث لکھی ہے. کیا وہ دیکھتے ہی کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو دجال ہے. الذی، کیونکہ حدثنا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث تیرے بارے میں حدیث بیان، تیرے بارے میں حدیث بیان کی ہے. اس کی بدولت میں تجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ کون ہے؟ دجال ہے. فیقول الدجال، دجال کہے گا لوگوں سے، دجال دیکھے گا نا جب یہ میرا کام خراب کر رہا ہے، پھر دجال لوگوں سے بولے گا اس کی باتوں کو چھوڑو، اس کی باتوں پر نہ جاؤ. لوگوں تم مجھے بتاؤ اگر میں اس کو قتل کر دوں، ٹھیک ہے، اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں، تم مجھے رب مانو گی ہی نہیں مانو گی؟ ٹھیک ہے. اور تم مجھے بتاؤ ان قتلت ھذا، اگر میں اگر قتلت ھذا، میں اس کو قتل کر دوں، ثم احییتہ، پھر اس کو زندہ کر دوں، اتشکون فی الامر، کیا تم میرے معاملے میں پھر بھی شک کرو گے کہ میں رب ہوں؟ آگے کوشچن مارک. فیقولون، لوگ کہیں گے لا، نہیں نہیں نہیں، ہم تو ویسے ہی تجھے پہلے ہی رب مانتے ہیں. اب اگر تو اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھا دے گا تو پھر تو ہمیں شک اور بھی شک نہیں رہے گا کہ تو واقعتاً رب ہی ہے. لوگ تو پاگل ہوتے ہیں نا، وہ تو بس ظاہر چیزوں کو دیکھتے ہیں. بس جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی، چادر میں تھوڑے سے لڈو دکھا دیں تو لوگ اس کے سامنے کیا کر لیتے ہیں؟ ہاں، ننگے دھڑنگے ملنگ کو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بولتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، جو میل سے اٹا ہوا ہے، جس کے پاس قریب قریب جانا بھی دشوار ہو، لیکن بولتے ہیں کہ جی پہنچے ہوئے ہیں یہ. اب پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے، یہ نہیں معلوم. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو فیقولون، تو لوگ جو ہے نا وہ تو بس ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، لوگ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ہم شک نہیں کریں.
تو پھر اس لیے وہ کیا ہے، لوگوں کے ذہن سے کھیلتا ہے دجال، لوگوں کے ذہن، اور دجالی صفت لوگ بھی یہی کرتے ہیں، سارا مائنڈ گیم ہوتا ہے، اس سے کھیلتے ہیں۔ فَيَقْتُلُهُ، وہ جو مدینہ سے بندہ نکل کر آیا تھا نا مومن، دجال اس کو قتل کر، ثم یحییہ، پھر دوبارہ اس کو لوگوں کے سامنے زندہ کرے۔ فیقول حین یحییہ، لوگوں نے تو اس کا دجال کی بات مان ہی لی، اب اس کو بھی کہے گا، فیقول کہے گا، حین یحییہ، جب اس کو زندہ کر بیٹھے گا، اس کو جب اس کو زندہ کر دے گا نا دجال، تو پھر وہ کہے گا جس کو زندہ کیا، وہ مومن، وہ پکا سچا حدیث پر عمل کرنے والا، وہ اس کو کہے گا واللہ، اللہ کی قسم، دجال سمجھے گا اب یہ میرے کو رب مان لے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کہے گا، اللہ کی قسم، ما كنت فيك قط اشد بصیرۃ منی الان، اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ دجال مار کے زندہ کرے گا، اور تو نے اور یہ بھی کر کے دکھا دیا، تو اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا۔ تو مطلب قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے کیا ہے، دلیل ہے، چاہے تمہارے سامنے کوئی بہروپیہ مردے کو بھی زندہ کر دیں، وہ دین نہیں ہے، دین کیا ہے، وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بہروپیے کے بہروپ میں بھی نہیں پھسلنا چاہیے، وہ اس کا کمال تو ہو سکتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہو، آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں، رات کو کیا کھایا تھا آپ نے، ہاں، اور فلاں فلاں ہاتھ دیکھ رہا ہے، انگلیاں دیکھ رہا ہے، انگوٹھے پکڑ پکڑ کے بتا رہے ہیں۔ آج کل بہت سارا اس طرح کے لوگ ہیں، دکانیں وغیرہ اپنی چلا رہے ہیں وہ اسی طرح، اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور لوگ ویسے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بالکل سپا چٹ، اوپر کلین شیپ اور کوٹ ووٹ، اور دنیاوی لحاظ سے بہت ہائی فائی، لیکن وہ دین کے لحاظ سے اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو پاگل بنا، کوئی بھی ان کو بے وقوف بنا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاخلاص بھی نہیں آتی اکثر لوگوں کو، اور ویسے دیکھ لو آپ ان کو، دنیاوی لحاظ سے آپ ذرا بھی 19-20 نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، اتنے تیز ہوتے ہیں، اتنے چلاک ہوتے ہیں، اور بالکل بھی آپ ان کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، لوگ ان کو بے وقوف، وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں کورے بالکل۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو جب وہ کہے گا کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو پکا دجال ہے، اب دجال کو غصہ آئے گا، فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَن يَقْتُلَهُ، دجال دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اب آزمائش پوری ہو گئی، فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ، لیکن دوبارہ اس پر تسلط حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو یہاں سے، یہاں گردن یہاں سے لے کے ہنسلی تک، یہ پورا حصہ اللہ تعالیٰ اس کا تانبے کا بنا دے گا، تلواریں مارتا رہے گا، اس کی تلواریں ٹیڑھی ہو جائیں گی، لیکن وہ اس کو مار نہیں سکے گا۔ پھر غصے میں آ کے اس کو اٹھا کر، ہاتھ سے اور پاؤں سے اٹھا کر دجال اپنی جہنم میں پھینک دے گا، لیکن وہ دراصل کیا ہوگی، اللہ کی جنت ہوگی، ٹھیک ہے۔ قال ابو اسحاق، اس حدیث کے راوی ہیں اور اس صحیح مسلم کے بھی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو بندہ نکل کر آئے گا، هذا الرجل هو الخضر، وہ بندہ کون ہوگا، خضر علیہ السلام ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا یہ ابو اسحاق کی اپنی رائے ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ ابو اسحاق جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ ان کی اپنی رائے ہے، اور بھی محدثین کے اقوال فتح الباری وغیرہ کے اندر آتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو امام مہدی بھی ہو سکتے ہیں، خضر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب، اس بارے میں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ بہرحال وہ کون ہوگا، نہ مقلد ہوگا، نہ ہی کسی ہاں پیروں فقیروں کو ماننے والا، آستانوں والا، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ 595 اچھا جی، اب اس سے اگلی حدیث وہ بھی سن لیجئے، اس کے راوی بھی ابو سعید خدری ہیں، وہی حدیث ہے لیکن ان میں الفاظ زائد ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج الدجال، دجال نکلے گا، ظاہر ہوگا، وَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ، پس متوجہ ہوگا، آئے گا، قِبَلَهُ، دجال کی طرف، رجل من المؤمنین، مومنین میں سے ایک آدمی آئے گا دجال سے مقابلہ کرنے، فَتَلَقَّاهُ الْمَصَالِحُ، جب وہ بندہ آ رہا ہوگا نا دجال کے پاس، تو دجال کے چوکیدار، مصالح، مصالح کہتے ہیں اسلحہ بند، ہتھیار بند لوگ، دجال کے گارڈز، وہ اس کو روک لیں گے،
فتلقاہ پس ملیں گے اس کو المصالح دجال کے ہتھیار بند لوگ راستے میں اس کو روکنے گے. ہاں بھائی کدھر جا رہے تھے؟ مصالح الدجال دجال کے ہتھیار بند لوگ. فیقولون لہو وہ دجال کے جو چوکیدار اور گارڈز ہوں گے وہ اس کو کہیں گے این تعمدو کہاں کا ارادہ ہے آپ کہاں جا رہے ہو؟ فیقول وہ کہے گا اعمد الی هذا الذی خرج میں جا رہا ہوں اس شخص کی طرف جو ظاہر ہوا ہے جو کہتا ہے میں رب ہوں. قال فیقولون له اس حدیث کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہ دجال کے جو ہتھیار بند لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اب تؤمن بربنا تو کیا ہمارے رب پہ ایمان نہیں رکھتا؟ کیونکہ وہ جو گارڈ ہوں گے وہ تو دجال کو رب کہتے ہوں گے نا. تو اتنے جرت سے بات کر رہا ہے ہمارے رب کو مانتا نہیں ہے تو ہمارے رب پہ ایمان نہیں رکھتا؟ فیقول وہ کہے گا ماں بھی ربنا خفاء ہمارا رب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی کی جو بھی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ سب صفات واضح ہیں. اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. ٹھیک ہے لا تدرکہ الابصار اللہ کو کوئی نظر دیکھ ہی نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار اللہ سے کوئی خوبصورت نہیں ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ سب اللہ کوئی ہمارا رب چھپا ہوا نہیں ہے. یہ کانا کہاں سے رب آ گیا؟ ٹھیک ہے وہ کانا بولے گا تو نہیں لیکن دیکھیں وہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ بڑا صاحب فراست اور صاحب بصیرت ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور جواب بھی کیسا جامع جواب دیا. جب وہ کہے گا تو ہمارے لوگ کہیں اس کے گارڈ کہیں گے کہ تو ہمارے رب پہ ایمان نہیں رکھتا. وہ کیا کہے گا ماں بربنا خفاء ہمارا رب چھپا ہوا نہیں ہے لے کر تو چلو. وہ ان کو غصہ آئے گا گارڈز کو چوکیداروں کو غصہ آئے گا. فیقولون وہ کہیں گے اقتلوا مارو اس کو قتل کر دو اس کو. وہ مارنے لگیں گے. فیقول بعضهم تو ان میں سے بعض کوئی کہے گا لبعض بعض کے لیے یعنی ان کے بعض ہی بعض کے لیے کہیں گے. انہی میں سے گارڈ ایک کچھ گارڈ دوسرے گارڈوں کو کہیں گے نہیں مارنا. الیس قد نہاکم کیا نہیں منع کیا تھا تم کو ربکم تمہارے رب نے یعنی دجال نے منع کیا تھا ان تقتلوا احدا دونہ کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا تو اس کو قتل نہیں کرو. ایسے کرو اس کو پکڑ کے دجال کے پاس لے چلو. تو پھر وہ کہیں گے فینطلقون بہ الی الدجال وہ لے جائیں گے اس کو کہاں؟ دجال کے پاس. اب دجال کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اس کو. فاذا رآہ المؤمن جیسے ہی وہ مومن دجال کو دیکھے گا دیکھتے ہی کہے گا یا ایھا الناس اے لوگوں ہے یہ تم پاگل ہو جو اس کو رب سمجھ رہے ہو. ھذا الدجال یہ دجال ہے. الذي ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دجال جس کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کیا ہے میں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا. فیأمر الدجال دجال کو غصہ آئے گا. دجال حکم دے گا بھی ویشبہ اس کو پکڑ لیا جائے گا اس مومن کو. دجال کہے گا خذوہ اس کو پکڑو وشجوہ اور اس کا سر پھوڑ دو یعنی اس کو ٹارچر کرو اس کو مارو اور اس کی پٹائی لگاؤ. فیوسع ظہرہ وبطنہ ضربا اس کی کمر پہ مارو اس کے پیٹ پہ مارو یعنی اس کو بہت مارا جائے گا. اس کو بہت باندھ کے مارا جائے گا. پیٹھ پہ مارا جائے گا پیٹ پہ مارا جائے گا سر پہ مارا جائے گا خون نکال دیا جائے گا اور بہت زیادہ اس کو ٹارچر کیا جائے گا. پھر اس کے بعد دجال اس سے پوچھے گا ہاں بھائی اب بتا اب میں تؤمن بھی اب کیا تم مجھ میں ایمان نہیں رکھتا؟ بول مجھے میرا اپنا رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ فیقول وہ پھر بھی ایک ہی بات کہتا رہے گا اور کہے گا انت المسیح الکذاب تو مسیح کذاب ہے تو مسیح دجال ہے. فیؤمر به پھر دجال اس کے بارے میں حکم دے گا. فیؤشر بالمعشار بس کاٹ دیا جائے گا اس کے سر کے بیچ میں بالکل آرا رکھ کر. مفرقی مفرق بولتے ہیں بیچ کی مانگ کو. سر کی جو بیچ کی مانگ ہوتی ہے اس کو مفرق کہتے ہیں عربی میں. اس کی مفرق سے کاٹا جائے گا یعنی ایک بہت ہی تیز دھار آلہ آرا آرا اس کی بیچ کی مانگ بالکل بیچ میں سر کے بیچ میں رکھا جائے گا اور اس کو اس طرح سے کھڑا کاٹ دیا جائے گا. ایک ٹکڑا یہاں گرے گا اور ایک ٹکڑا یہاں گرے گا اس طرح سے حتی یفرق بین رجلیہ یہاں تک کہ سر کی مانگ سے لے کر پاؤں تک اس کے آرے کو چلا دیا جائے گا. تو ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر یعنی ایک حصہ اس کا ادھر اور ایک حصہ ادھر. ٹھیک ہے ثم یمشی الدجال اور پھر دجال چلتا ہوا آئے گا بین القطعتین اور اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان آ کے کھڑا ہو جائے گا. وہ دو ٹکڑے جو ایک ادھر گرا تھا اور ایک ادھر گرا تھا نا دجال آ کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں کھڑا ہوگا
اور لوگوں سے کہے گا ثم یقول لہو لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو تم مجھے مانو گے، رب مانو گے مجھے؟ وہ کہیں گا ہاں مانو گے۔ ثم یقول لہو، تو دجال اس ان دو ٹکڑوں سے کہے گا کہ قم، کھڑا ہو جا، وَيَسْتَوِي قَائِمًا، وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، جڑ کر بالکل صحیح سالم ہو کے صحیح کھڑا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی آزمائش ہو اہل ایمان کے لیے، بڑے بڑے ڈگمگا جائیں گے، صرف ایمان والے ہی ثابت قدم رکھیں گے یا رہیں گے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہوگا تو دجال ہوگا، وہ سامنے سامنے زندہ کر رہا ہوگا، فَيَسْتَوِي قَائِمًا، وہ بندہ سیدھا کھڑا ہو جائے، ثم یقول لہو، پھر پوچھے گا اسے ہاں اب بتا، اتؤمن بھی، مجھ میں ایمان رکھتا ہے؟ فیقول، وہ کہے گا مزددت فیک الا بصیرۃ، اب تو میں اور زیادہ بصیرت میں تیرے بارے میں بڑھ گیا، اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو واقعتاً دجال ہے۔ ثم یقول، پھر وہ کہے گا یا ایھا الناس، وہ کہے گا کون؟ وہ بندہ مومن، وہ کہے گا یا ایھا الناس، اے لوگوں دیکھو اب اگر یہ مجھے مارنا چاہے گا تو نہیں مار سکے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا ایک دفعہ مارنے کے بعد جو آزمائش میں پورا اتر گیا تو پھر دوبارہ دجال اس کو نہیں مار سکے گا۔ اب دیکھ لینا یہ مجھے مارنا چاہے گا تو یہ مجھے نہیں مار سکے گا۔ انہ لا يفعل بعدی باحد من الناس، یہ لوگوں میں سے اب کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر لوگ ایک مرتبہ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کا مقابلہ کر لے تو دجال کو غصہ آئے گا، فیاخذہ الدجال، دجال اس کو پکڑے گا، لیتبعہ، تاکہ اس کو قتل کرے، لیکن فیجعل ما بین رقبتہ، لیکن بنا دیا جائے گا اس کی گردن سے لے کے الی ترقوتہ، اس کی ہنسلی تک، نحاسن، تانبے کا بن جائے گا یہ، اور فلا یستطیع الیہ سبیلا، دجال اس کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ فیاخذ بیدہ، تو غصے میں آ کے دجال اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے گا، ورجلیہ، اور دونوں پاؤں کو پکڑے گا، ایسے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا ایسے بچے کی طرح سے اس طرح پکڑے گا، اور فیقذف بہ، اور اس کو آگ میں پھینک دے گا۔ فیحسب الناس، لوگ سمجھیں گے انما قذفہ الی النار، دجال نے اس کو آگ میں پھینک دیا، وانما القی فی الجنہ، جبکہ وہ تو جنت میں ڈالا جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اعظم الناس شہادۃ، یہ لوگوں میں سب سے بڑا شہید ہوگا عند رب العالمین، رب العالمین کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آ گیا ہمارا فل سٹاپ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے اگلا والا جو باب ہے نا، باب فی الدجال وهو اهون علی اللہ عز وجل، اس میں 3 حدیثیں، لیکن ان 3 حدیثوں کا ترجمہ کہیں نہ کہیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ چھوڑیں گے۔ اگلا والا جو باب ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آ جائیں گے۔ باب فی قصۃ الجساسہ، صفحہ نمبر 602 دیکھیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو جساسہ والی حدیث ہے یہ خاص طور پہ ہم نے پڑھنی ہے۔ یہ جساسہ کیا ہے؟ یہ جساسہ دجال جس غار میں اب بھی قید ہے، واللہ اعلم، اس غار کے باہر یہ کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جساسہ اس غار کے باہر یہ کھڑا ہوا ہے جساسہ، اور اس کے جسم پر اتنے بال ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور اس کا بیک سائڈ کون سا ہے، جیسے کہ یہ دجال کے حدیث کے اندر جیسے کہ بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ لوگوں سے بات بھی کرتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آگے آئے گا۔ ممکن ہے یہ وہی دابت الارض ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت دابت الارض نکلے گا، اور جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت ایک ایسا جانور نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، باقاعدہ لوگوں سے کلام، تکلمہم، لوگوں سے کلام کر رہا ہوگا، تو یہ دابت الارض بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کی جساسہ، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ اور وہ جو حدیث ہے، بہت سارے تقریباً 30 لوگ اس وقت تک وہ کافر تھے، عیسائیوں کا ایک گروپ، وہ کشتی میں جا رہا ہوتا ہے سمندر میں، اور وہ سمندر میں پھر وہ گم ہو جاتے ہیں، طوفان وغیرہ آتی ہیں، موجیں کہاں سے کہاں اس کشتی کو پہنچا دیتی ہیں، اور وہ پہنچتے وہ کشتی جا کے لگتی ہے ایک جزیرے پر۔ جب جزیرے پر لگتی ہے تو انہیں نہیں پتا ہم کہاں آ گئے، تو وہ جزیرے پر اترتے ہیں اور جاتے ہیں، تو وہاں ان کو یہ جساسہ ملتا ہے، اور جساسہ پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بولا ہم عرب کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم عرب کے ہیں، اور میں اچھا عرب کے ہو تو پھر چلو عرب سے ملنا، تو یہ شخص بہت
یہ شخص جو ہے وہ عرب سے ملنا چاہتا ہے. کون شخص؟ لوگ بولیں گے کون شخص عرب سے ملنا چاہتا ہے؟ جساسا کہے گا عرب سے ملنا چاہتا ہے یہ شخص. بولے گا یہ جو غار کے اندر قید ہے چلو اس کے ساتھ. تو یہ جساسا ان لوگوں کو لے کر جائے گا اس غار میں، اور غار میں کون ہوگا؟ دجال. ٹھیک ہے. اور وہ قید ہوگا، اور پھر اس کی پوری بات چیت تھی، اور اس کے اندر تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں آ کے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک منٹ، یہ تمیم داری والی حدیث ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو تمیم داری بھی اس کے اندر موجود تھے. وہ اسی وجہ سے مسلمان ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بتایا کرتے تھے. پھر دجال بہت ساری باتیں خود پوچھے گا، خود پورا اس کا مکالمہ ہے اس کے اندر، لوگوں سے جو کلام ہوا وہ اس صحیح مسلم کی حدیث کے اندر، پوری لمبی حدیث میں وہ پورا ذکر موجود ہے. تو اس کا ترجمہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ رب العالمین پڑھیں گے، بابن فل قصۃ الجساسہ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت ہنسی آ رہی ہے. ہاں چیزیں کو اسی طرح ہنستا بستا رکھے، لیکن میری کلاس میری کلاس کے بعد دجال کا سن کے ہنسا نہیں کرتے. آپ سنائیے حدیث سے. ہاں؟ کیا چیز؟ ہاں وہی اللہ پاک دنیا میں اس کی بات اصل میں پاک سے آ رہا تھا نا، اس لیے پورا چلو تو ابھی کافی. ہاں دیکھ کوشش کرتے ہیں آخری ہوگی کیا اگلی کلاس میں سمیٹ ہے اس سے اگلی والی آتی ہے. ہم نہیں فیل کرتے تھے ہم نہیں. ہاں پھر وہ یہ اس کے بارے میں